नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब एक बहुत प्यारे और मुबारक ब्लेस्ड सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। यह है इल्म का सफ़र, जर्नी ऑफ नॉलेज। ख़ास तौर पर कुरानी अरबी यानी कुरानिक अरबिक। मखरज मीन्स करेक्ट प्रोनंसिएशन। छोटी छोटी हदीसें, शॉर्ट हदीस, अस्माउल हुस्ना, नेम्स ऑफ अल्लाह और इस्लामी आदाब यानी इस्लामिक मैनर्स सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ खेलने, खाने, घूमने के लिए नहीं भेजा है, या सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करके हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बन जाएं। सिर्फ इसलिए नहीं है हम यहाँ पे दुनिया में, कि हमारा मकसद हम आए हैं, हम बच्चे हैं, खेलें खूब और खाएं पिएं, ऐश करें और डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएं। तो ये सिर्फ हम दुनियावी कामयाबी है, तो इसलिए नहीं आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें हमारी ड्यूटीज बताई हैं, हमारी बेइज्जत का मकसद बताया है, हम यहाँ आए क्यों हैं वो बताया है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। क्यों पैदा किया अल्लाह ताला ने हम लोगों को? जिन मीन्स जिन्नात जिन्हें हम कहते हैं, और इंसान मीन्स हम लोग। तो हम लोग क्यों आए हैं यहाँ? अल्लाह ताला की इबादत के लिए आए हैं, कि हम अल्लाह की इबादत करें। और दूसरा काम क्या है कि इबादत में ही सारे काम आ जाते हैं। जो भी काम हम करते हैं अपने डेली रूटीन में, जो भी वर्क है हमारे, वो सब कुछ क्या है? इबादत का ही पार्ट है। कि हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, जो भी हम करते हैं, तो वो सब क्या है? इबादत ही है। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए। आबिद कौन होता है? इबादत करने वाला बंदा। और आबिद गुलाम को भी कहते हैं, सर्वेंट। तो हम अल्लाह ताला के सर्वेंट हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। बच्चों, जब हम कुरान पढ़ते हैं, हदीस सुनते हैं और सुन्नत पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह बिकम्स हैप्पी। हमारे घर में क्या आता है? बरकत आती है, ब्लेसिंग आती है, दिल में सुकून आता है, और फरिश्ते यानी एंजल्स हमारे लिए दुआएं करते हैं। तो ये कुरान की बहुत बड़ी फजीलत है। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या बताई हमारी ड्यूटीज? कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने दुनिया में आपको भेजा है अपनी इबादत के लिए। तो एक आबिद कैसा होता है, एक बंदा कैसा होता है, एक गुलाम कैसा होता है, एक सर्वेंट। हम अल्लाह ताला के सर्वेंट हैं। तो अल्लाह ताला ने जो भी डूज एंड डोंट्स हमें कुरान करीम में बताए हैं, उसे हमें एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने ही ये जमीन पर जो कुछ है हमारे लिए, पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया है, सब कुछ बना दिया। ये चांद, सूरज, शजर, हजर, सितारे, सैयारे, पहाड़, दरख्त, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? हम लोगों के लिए। अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए दरख्त का, यानी ट्री जो होते हैं उनका एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम देखें, उस पर गौर करें, तो हमें अल्लाह ताला की रुबूबियत यानी उसकी लॉर्डशिप, उसकी केयर और रहमत यानी मर्सी साफ नजर आती है। अब दरख्त, बीज से दरख्त बनता है, किसकी ताकत से बनता है? कौन बनाता है? वो रब। रब कौन है? पालने वाला। रब कौन है? जिसको जितनी जरूरत हो देने वाला, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स है ना, तो हमारे पेरेंट्स जो हमें कुछ भी चाहिए तो वो हमें कहने से पहले ही ला के दे देते हैं। वो हमारी हर बात को अंडरस्टैंड करते हैं। तो रब क्या है? वो वही रब है कि वो हमारी जरूरत का ख्याल करता है। ये पेरेंट्स भी किसने दिए हैं? उसी रब ने दिए हैं। तो रब क्या है? उसकी रुबूबियत, उसकी ताकत। सिर्फ आप एक प्लांट को गौर करिए कि वो प्लांट कैसे बीज से एक
कैसे बन जाता है? दरख्त, पेड़ बन जाता है। एक छोटा सा बीज जो सीड होता है, मिट्टी में डाला जाता है, वही बीज कैसे? पानी, पानी कौन देता है? तो वो बीज जब हम पानी, मिट्टी, धूप यानी सनलाइट, सॉइल से बड़ा होता है और एक कैसा ग्रीन ट्री पूरा बन जाता है। तो क्या कोई इंसान इस बीज को, इस सीड को प्लांट बना सकता है? हम बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम एक सीड को लाके एक टेबल पे रख दें तो वो क्या, वो प्लांट बन जाएगा? हरगिज नहीं बनेगा। तो ये कौन बनाता है? जब हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाता है, हम नहीं बना सकते। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत है, अल्लाह ताला का पावर है जो इस बीज को लाइफ दे देता है। वो कितना सूखा हुआ सीड होता है और वो कैसे ग्रीन बन जाता है, कैसे वो पूरा प्लांट बन जाता है। और फिर प्लांट क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, और शेड देते हैं, वुड देते हैं, लीव्स देते हैं। अब हर चीज ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ का तस्वुर ही नहीं है। कैसे? हर चीज तो हम प्लांट से ही खाते हैं। और उसके जो शेड होता है, उसके जो साया होता है, उसमें हम कैसे आराम से बैठते हैं। उसकी जो वुड होती है, उससे कैसे फर्नीचर्स बनते हैं और कैसे उससे खाना भी पक जाता है। लीव्स कैसे एनिमल्स खाते हैं। फिर एनिमल्स हमारे लिए कितने यूजफुल हैं। तो ये सब किसने बनाया हमारे लिए? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है। तो आप सोचिए कि प्लांट हमारे लिए कितनी जरूरी हैं और कितनी हमारी जरूरतें वो पूरी करते हैं। जो भी हमारी नीड्स होती हैं वो पूरी करते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं मांगते। कोई डिमांड है प्लांट्स की? नथिंग। वो तो बस देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में देने के लिए बनाया है। तो हमें भी देने वाला बनना है, ठीक है? हमें भी लेने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है। प्यारे बच्चों, आपके पास अभी बहुत टाइम है और आप बहुत, कोई भी काम दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं। दीन की भी पढ़ाई कर सकते हैं, दुनिया की भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब इस प्लांट को कौन खिलाता है, कौन पिलाता है? दरख्त, उसको पानी कौन देता है? रेन होती है, बारिश होती है, तो अल्लाह ताला ही तो देते हैं। उसको सनलाइट कौन देता है? अल्लाह ताला ही तो सूरज को निकालते हैं, सन को निकालते हैं, तो उसे सनलाइट मिलती है। मिट्टी में उसकी खुराक, उसका फूड, उसका जो न्यूट्रिएंट से कौन देता है? अल्लाह ताला ही देते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि अल्लाह ताला हर चीज का रब है, हर चीज का वो प्रोवाइडर है। वो दरख्तों को यानी ट्रीज को भी हर चीज देता है और हम लोगों को भी हर चीज देता है। अब हमें क्या करना है? जब एक दरख्त जो कुछ भी नहीं बोलता, फिर भी अल्लाह ताला के हुक्म को वो मानता है, अल्लाह ताला के हुक्म में रहता है, अल्लाह ताला की ओबीडियंस में रहता है, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बंदे यानी सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह बनकर रहें। और एक सर्वेंट जो होता है वो अपने ऑनर को, अपने मालिक को कभी नो नहीं कहता है, कभी भी नो नहीं कहता है। तो वो उसके हर ऑर्डर को, हर कमांड को मानता है, क्योंकि इसने हमें बनाया है, वो हमारा, उसी ने हमें क्रिएट किया है, क्रिएटेड है हम उसके। उसने हमें पाला है, हमें नर्चर्ड किया है और सब कुछ यानी प्रोवाइड एवरीथिंग, उसने हमें हर एक चीज प्रोवाइड की है। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि अल्लाह ताला तुम्हारा रब है जिसने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम्हें रिस्क देता है, सूरह रूम में। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हमें रिस्क देता है, हमें खिलाता पिलाता है। हमें अल्लाह ताला के बंदे बन के रहना है, हमें उसे हर हाल में ओबे करना है। अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज पढ़ो तो हमें नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ो तो हमें कुरान पढ़ना है। अल्लाह ताला ने कहा है हलाल तैयब खाओ, यानी हलाल खाओ, पाकीज़ा चीज़ें खाओ।
تو ہمیں پاکیزہ اچھی چیزیں، گھر کی ہینڈ میڈ چیزیں کھانی ہے. مارکیٹ کے چپس کرکرے پیکٹس نہیں، گندی چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کھانے کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کو اوبے کرو، ماں باپ کا کہنا مانو. اب بچوں آج کل اگر ہم دیکھیں تو اپنے پیرنٹس کو الگ الگ انداز میں ہم کیسے نو کہہ دیتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی چہرے سے، کبھی اپنے ایٹیٹیوڈ سے. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں ایک دم سختی سے منع کرتے ہیں کہ ماں باپ سے اف تک مت کرو. جو ہم اف کر دیتے ہیں نا، اب کیسے نو کے بھی کیا ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں ابھی نہیں، مجھے نہیں کرنا، آپ کو کیا پتا، بار بار آپ کیوں بولتے رہتے ہو مجھ سے. تو یہ لفظ کیا ہیں، سب انکار ہی تو ہیں. کبھی ہم اپنے چہرے سے کر دیتے ہیں، اپنی آئی بروز کو چڑھاتے ہیں، کبھی ہم آنکھیں گھماتے ہیں، کبھی ہم اپنے چہرے کو بنا دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے، یہ نو ہی ہیں. اور یہ ماں باپ ہمیں کس نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو اف بھی مت کرو. اور نو کا جو تیسرا ہوتا ہے، ہم چپ رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں ہمارے پیرنٹس، ہم بولتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو چپ رہنا ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی نو ہے. کبھی ہم بہانے بنا دیتے ہیں، میرا موڈ نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، میں تھک گیا ہوں. تو یہ سب کیا ہے، یہ بھی نو کے ایک بہانے ہیں. کبھی ہم اپنے فون گیم میں لگے رہتے ہیں، مشغولیت. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لغو سے دور رہو. ہر وہ کام لغو ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے. ٹھیک، تو ہمیں فون کو اتنا ہی یوز کرنا ہے جتنا ہماری نیڈ ہے. ہم گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ نہیں لگے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے جب کہ تمہارے رب نے تم کو کیا دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اور تم اس کی عبادت کرو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرو. اور دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک مت کرو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی اور عزت سے بات کرو. تو ہمیں بہت رسپیکٹ فلی اپنے پیرنٹس سے بات کرنا ہے، کیونکہ بچوں ماں باپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہیں، ڈور ٹو پیراڈائز ہیں. انہوں نے ہمیں پالا، خیال کیا اور ہماری فکر کی. جب ہم چھوٹے تھے، جب وہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں ہماری ہر چیز کا خیال رکھا. تو آج ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں کسی بھی طریقے سے ہرٹ نہ کریں، کیونکہ وہ جو کچھ کہیں گے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی کہیں گے، ہمارے لیے وہ کچھ برا کر ہی نہیں سکتے. تو انشاءاللہ آپ سب میری باتوں کو سمجھے ہوں گے، اور آج سے آپ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں ان سب کو فالو کریں گے انشاءاللہ، اور ایک کامیاب انسان بنیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر عائشہ، اب آپ کچھ مدرس کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ سب اور ہم سب بھی بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس محفل میں، اس گیدرنگ میں بیٹھے ہیں الحمدللہ. اور آج سب کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ سب نے اس زبردست کورس میں انرول کیا ہے، اس محفل کا حصہ بنے ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو ریمائنڈ یو ون تھنگ کہ اس محفل کی امپورٹنس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں بتا دینا چاہوں گی کہ اس طرح کی جب بھی گیدرنگ ہوتی ہے دینی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو ایسی محفلوں میں فرشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو جب ایسی محفل مل جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں
تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ آج آپ لوگوں کے گھر پہ بہت سارے فرشتے آئے ہوئے. تو یہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے ہر بات کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ایسی مجلس سے آئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھ لیتے، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ آپ کی حمد بیان کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ بندے آپ سے جنت چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ ان مجلس والوں کو میں نے جنت عطا کر دی ہے. تو یہ امپورٹنس ہوتی ہے دینی مجلس کی، اسلامک گیدرنگ کی، کہ اس مجلس سے اگر کوئی گزر بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں. اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مجلس، اس مجلس کو بنا دے اور ہماری کی گئی حمد کو اور جو بھی ذکر انشاءاللہ ہم لوگ کرنے والے ہیں اس کو قبول کریں اور ہم سب کو جنت عطا فرمائیں. آج کی جو کلاس ہے وہ ان پر ہے، مدرس پر ہے. زیادہ تر مائیں ہی ہیں الحمدللہ. تھوڑا سا آپ لوگوں کی کیفیت کے بارے میں بتانا چاہوں گی، کچھ باتوں کا احساس دلانا چاہوں گی اور آپ سب سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں. آج کی کلاس میں ڈیفینیٹلی آپ لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر آئی ہوں گی، بھاگتے دوڑتے آئی ہوں گی، اپنے آرام کو پیچھے رکھ کر آئی ہوں گی، رائٹ؟ تو آپ دیکھیں آج کل کی مائیں کتنی پریشان ہیں. بچوں کی تربیت کسی بھی زمانے میں آسان نہیں تھا اور نہ آج ہے. اتنے کام دن کم پڑ جاتے ہیں. نیند، لوگ ماؤں کی نیند نہیں پوری ہو رہی ہے، بھاگنا دوڑنا، نہ ٹھیک سے آرام کا وقت ہے ان کے پاس، نہ خود کے لیے وقت ہے، نہ ان کی سیلف کیئر کے لیے ان کے پاس وقت ہے، سونے تک کا وقت ان کے پاس نہیں ہے. یہ ایک ایسی جاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں ان کو 24 آورس ایکٹیو رہنا ہے. لیکن I want to ask you all a question کہ کیا یہ محنت ہماری صحیح ڈائریکشن میں ہو رہی ہے؟ ہمارے 24 آورس میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ان سب سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد ہے. اور جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی ذمہ داری، اور جتنی بڑی ذمہ داری اتنا حساب اس کا. تو نعمتوں کا سوال بھی ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے گھر کی نگران ہے اور اس کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آج کی ماؤں کو چاہیے کہ آپ سب کی پکڑ ہونے والی ہے، آپ سب سے سوال ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کریں گے اپنے اولادوں کے بارے میں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم اسکولس کے لیے تو بچوں کو اٹھاتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے لیے ان کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھتے. اگر اس طرح کا رویہ ہے تو آپ اللہ کو جواب دہ ہیں. اور آج کل تو مدرس اکیڈمک اسٹڈیز کے لیے تو بڑے سے بڑے اسکولس میں ایڈمیشن کرواتی ہیں، لیکن اسلامک اسٹڈیز کے لیے، دینی اسٹڈیز کے لیے ان کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، اس کو اتنی امپورٹنس دیتی ہی نہیں ہے، مدرس ہی نہیں دیتی ہیں. بچوں کی تو بات بعد میں آتی ہے. آج بچہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن وہ نمازی نہیں بن پاتا. ہم بچوں کو انجینئر بنا دیتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ مشینز کی ورکنگ آ جاتی ہے، اس کا امپلیمنٹیشن سیکھ جاتے ہیں وہ، لیکن ان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی. دنیا میں تو ہم انہیں قابل بنا دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت کہاں لگ رہا ہے. بچوں کی تربیت کا مطلب صرف ان کی ضرورتوں کو پورا کر دینا نہیں ہوتا ہے، صرف ان کی بیسک جو نیڈس ہیں اس کو پورا کر دینا تربیت نہیں کہلاتا ہے.
تربیت تو یہ ہے نا کہ ہم ان کو سکھائیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جو آج بالکل کامن ہو گیا ہے. بیٹیوں کو پردے کا حکم دینا، ان کو ادب سکھانا. ہم صرف قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں اور اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. تربیت کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں، عمل کریں، یہ ساری چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ان سے ڈسکشن ہو. جیسے ہم اسٹوریز سناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ان سے ڈسکشن کیا جائے. ان کو شرافت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا جائے ان کے اندر. کہاں ہے آج یہ ساری کوالٹیز بچوں میں؟ بڑوں میں نہیں ہے تو بڑے کیا سکھائیں گے؟ تو ہم تو آج کل بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ بچے خود غرض بنو، سیلفش بنو، جو جہاں سے مل رہا ہے بس لوٹ لو، چالاک بنو، اپنا کام نکلوانے والا. اور یہ ساری مینٹالٹی اور تھاٹس ہم اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں. کہاں ہے وہ قربانی والا جذبہ؟ کہاں ہے جو بچوں میں برداشت کرنے کی صلاحیت؟ کہاں ہے؟ بچوں کو آپ قربانی سکھائیں. پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں آج بچوں کو نہیں پتہ ہے. ہمیں نہیں پتہ ہے، بچوں کو کہاں سے پتہ ہوگا؟ بچے نہیں جانتے مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، کہ جب مہمان آئے تو 3 دن تک اس کو بیسٹ دینا ہے، جو بھی گھر میں بیسٹ چیزیں ہیں وہ مہمان کے سامنے لا کر رکھنی ہے. یہ سب چیزیں کون سکھائے گا؟ ماں سکھائیں گی نا. بڑوں کے آداب بچوں کو نہیں پتہ ہے. آج کل تو بچے بدتمیزی کو اسٹریٹ فارورڈنس کا نام دے دیتے ہیں کہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، جو بھی ہوتا ہے میں منہ پہ بول دیتی ہوں، ایسا اینڈ ویسا. تو دس از ناٹ اسٹریٹ فارورڈ، دس از کالڈ بدتمیزی، ہے نا. ہر چیز کا الٹا جواب، ہر چیز کا الٹا جواب. اور اس چیز کو وہ بہت کول سمجھتے ہیں، بولنے کو بہت الفا سمجھتے ہیں. ایگو بہت جلدی ہرٹ ہونے لگی آج کل کے بچوں کی. ان میں صبر یہ سب نہیں ہے. وہی ہمیں بلڈ کرنا ہے انشاءاللہ. چھوٹوں پر کس طرح رحم کرنا ہے نہیں پتا، غصہ کس طرح پینا ہے نہیں پتا. یہ ہے تربیت. اس پر ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں. صرف کھانا، کپڑے، ان کی ضرورتیں، ان کے شوق، دس از ناٹ انف. بلکہ یہ ساری چیزیں تو سیکنڈری چیزیں ہیں نا. جو ہمیں پریورٹی دینی ہے وہ تو ہم کو ان کے انر سیلف کو امپروو کرنا ہے، ان کی انر سیلف کو امپروو کرنا ہے، ان کی ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ان کو حلال اور حرام کی تمیز سکھانی ہے، ان کو قرآن سے جوڑنا ہے. بچوں کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکنا ہے اور آخرت کی محبت کو بلڈ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ہے تربیت. بچوں کو دین کا شوق دلانا ہے، دین سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، ان کو رشتہ داریاں نبھانا سکھانا ہے، لوگوں کو معاف کرنا سکھانا ہے، دل بڑا کرنا سکھانا ہے. یہ ہے تربیت. آج اتنے فتنے والے دور میں، جہاں پہلے زمانے میں کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، بٹ آج وہ دور ہے، وہ زمانہ چل رہا ہے کہ فتنہ ہر شخص، ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، موبائل کی صورت میں. اور اس فتنے سے اگر کوئی چیز ہمیں روک سکتی ہے، کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ ہے اللہ کا خوف. تو اللہ تعالیٰ کا خوف بچوں کے دل میں جب ہوگا تبھی وہ انشاءاللہ صحیح اور غلط کی تمیز کو فرق کر پائیں گے. اسکولس میں ہم بھیجتے ہیں، زبردستی بھیجتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو بھیجتے ہیں، دوا کھلا کر بھیجتے ہیں، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اسلامک اسٹڈیز یا ایسا کوئی کورس ہم انرول کرواتے ہیں تو پھر ہم ذرا سی بھی من بھی نہیں کیا اس دن اگر کلاس کرنے کا تو ہم کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں بنا کسی ریزنز کے. تو جب بچے دیکھتے ہیں کہ مائیں اتنی امپورٹینس نہیں دے رہی ہیں اس کورس کو تو بچے بھی نہیں دیتے ہیں. تو 3 چیزوں کو ہمیں بچوں کے اندر انشاءاللہ بلڈ کرنا ہے جس سے بچہ، ویسے ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ 3 چیزوں کو ہمیں اپنے بچوں میں
ارلی چائلڈہڈ میں ہی، یعنی کہ جتنا ہو سکے اتنی جلدی ان کے اندر ڈال دینی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا خوف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو ان کو ہر چیز کی سمجھ ہوگی. اسکولس میں بھی بہت سے بچوں کی عادت ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ بھی اٹھا لاتے ہیں، وہ پینسل، اریزر یا کچھ بھی جو ان کو اچھا لگے. تو اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس کو بہت لائٹلی نہیں لینا ہے. آج وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے آ رہے ہیں گھر پہ، کل بڑی بڑی چیزیں لیں گے وہ اسکول سے. تو ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ سب کوشچن کرنے ہیں ان سے. کوئی بھی چیز کو، بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کو لائٹلی نہیں لینا ہے. ایگزام میں چیٹنگ کر رہے ہیں تو ان کو جب پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو وہ نہیں کریں گے. 24 آورس ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی تو وہ خوشی سے نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، خوف میں ہی نہیں چھوڑتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے. یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک صالح انسان بنائے گا انشاءاللہ. دوسری جو چیز ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہوں یا کوئی بھی برا کام کر رہے ہوں، ساری چیزوں پر نظر رکھی جا رہی ہے. وہ ایسے ہی کھلے نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں. ہمارے کوئی بھی اچھے کام ہو تو وہ لکھے جا رہے ہیں، برے کام ہو تو بھی وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، بچہ کوئی بھی غلط کام کر دیتا ہے تو فوراً اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بنا اس کا رزلٹ بتائے، بنا اس کو صحیح غلط کی تمیز بتائے، اس کو ڈائریکٹلی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا مت کرو، ویسا مت کرو. کیوں نہ کرو یہ نہیں بتاتے اس کو، کہ اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں اس کو ہم نہیں بتاتے ہیں. ہم ڈائریکٹ اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں چلا کیوں رہی ہیں. تو ہمیں ڈائریکٹلی جا کر کے ان کو ڈانٹنا نہیں اسٹارٹ کر دینا ہے. اگر بچے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ان کو اس کے مطلب بتائیں اس کو کہ اس سے ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کہ نہیں کرنا ہے. اور تیسری چیز شیطان. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ بات بچوں کو بتانی چاہیے. جب ہم نیکیاں کرنے پر خوش ہوں گے تبھی ہمارے بچے بھی خوش ہوں گے نا. جب بچے دیکھیں گے نیکیوں پر خوش ہوتے ہوئے تو وہ بھی خوش ہوں گے اور ان کے اندر نیکیوں کرنے کا شوق بلڈ ہوگا. تو نیکی کرنے پر اپنے بچوں کی تعریف کیجیے، ان کو اپریشیٹ کیجیے اور یہ سکھائیے کہ ہر بری چیز شیطان کی طرف سے ہے. تو یہ ساری کوششیں جو ہیں مدرس یہ کوششیں کریں کہ آپ لوگ ایک بھی کلاس آپ لوگوں کی مس نہ ہو، بچوں کی مس نہ کروائیں. کلاس کے بعد بچوں سے پوچھیں کہ آج کی کلاس میں آپ نے کیا سیکھا، کیا بات آپ کو بہت اچھی لگی. یہ ساری چیزیں آپ لوگ اپنے بچوں سے پوچھیں، کنیکٹ کریں ان کے ساتھ. اور کلاس سے پہلے تھوڑا سا انوائرمنٹ بنا کر بیٹھے پڑھنے والا. یہ نہیں کہ سائڈ میں ٹی وی چل رہی ہے تو ریموٹ چل رہا ہے تو پاپا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اسی میں ہم کلاس کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا اوائڈ کیجیے گا. تھوڑا پڑھنے والا ماحول بنا کر کے، انوائرمنٹ بنا کر کے ان کو بیٹھا لیے. مائک سارے آف رکھیے. کوئی اگر ہے کوئی کوشچن، کوئی کوئری تو ہینڈ ریز کرے. دعا پڑھے، بغیر نہیں اٹھنا ہے کلاس سے، ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو سکھائیں ایٹیکیٹس. اور کلاس کے بعد ان کو اسپیشل فیل کروائیں. ان کو فیل کروائیں کہ انہوں نے واقعی بہت بڑا کام کیا ہے. ایسے ہی نہ چھوڑ دیں ان کو کہ کیا کیا ہے تم نے، آدھے گھنٹے کی کلاس ہی تو کی ہے، کون سا بہت بڑا تیر مارا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو اسپیشل فیل کروانا ہے، ان کی تعریف کرنی ہے. اور کچھ ہو سکے تو ان کے لیے اسنیکس وغیرہ بنا دیں جو آپ کو اچھا لگے، جس سے وہ خوش ہو کر کے اور کریں. اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ بہت اسپیشل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے اس اچھی سی محفل کے لیے اور اس اچھے سے کورس سیٹ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے اچھے کام کریں اور جنت میں جائیں. یہ ساری چیزیں ایک ٹیچر کے کرنے سے تو نہیں ہوگی. یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں ٹیچر، مدر اور بچے تینوں ہی کا ہی رول ہوگا اس میں. بس انشاءاللہ اسی کورس کو 2 منتھس کا ہے یہ.
2 منتھس کا کورس ہے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد ان کے اندر جو پازیٹیو چینجز آتے ہیں، ان کے ایمان جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کو دین کی پہچان ہوتی ہے، انشاءاللہ بہت پازیٹیو ریزلٹس ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کی اٹینڈنس کمپلسری ہے، ایک بھی دن ایبسینٹ نہیں ہونا ہے۔ اوکے، بس بچوں آج تربیت پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا، اس وجہ سے آج کل آپ دیکھیں گے کہ مائیں رو رہی ہوتی ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب ان کی تربیت کرنے کا وقت تھا تب ہمارے پاس وقت نہیں تھا ان کو دینے کے لیے نا۔ سو اچھا، لیٹ می انٹروڈیوس مائی ٹاپک۔ I will be taking your hadith and moral studies انشاءاللہ۔ حدیث میں ہم وہی سب پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈفرینٹ سینگس کے بارے میں، اور دوسری جو ہے وہ ہے مورل اسٹوریز۔ اوکے، دوسری جو ہے وہ ہے مورل اسٹوریز، جس میں کہ ہم سیکھیں گے اباؤٹ دی اسٹوریز آف ڈفرینٹ لیڈرس آف اسلام، یعنی کہ پروفٹس کے بارے میں، ان کی ٹیچنگس کے بارے میں، لیسنس فرام دیئر لائف، دیئر کیریکٹر، مینرزم، پرسنالٹی، یہ ساری چیزیں۔ سو آئی تھنک اٹ از کلیئر ٹو ایوری ون، آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، فار ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یور اندر instructor, Sister Nashra, to come and introduce herself. Sister Nashra, over to you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ May peace, mercy and blessings of Allah be upon all of us today. Welcome to Asmaul Husna daily journey to memorize and reflect on the 99 names of Allah. Each name teaches us something beautiful about who Allah is and help us to grow closer to Him. اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف میں فرمایا، اللہ کے لیے ہے سب سے بہترین نام، تو انہی سے اسے پکارو۔ اسماء الحسنہ یاد کرنے کا مطلب ہے، یعنی کہ میننگ ہے کہ ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ یہ جو میرے پیارے اللہ کے جو نام ہیں اس کے کیا مطلب ہیں، اور اس کا مطلب جاننے کے بعد اس کے اثرات، اس کا ریفلیکٹ بھی ہمارے اندر آ جانا چاہیے، جیسے الصمد، دا سیلف سفیشینٹ، بے نیاز۔ الصمد، اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر کافی ہے، کمپلیٹ ہے، نہ اسے کوئی پیدا کرتا ہے نہ وہ کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر مخلوق، ہر کریشن اسی سے مدد چاہتی ہے، لیکن اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تب بھی ہم یہ بات نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے جو سیلیبریٹیز، کرکٹرز ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کے بارے میں لگے رہتے ہیں کہ کون کتنا اچھا میچ کھیلتا ہے، کون کیا کرتا ہے، اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کاش ہم اس ایکٹر کی طرح ہوتے، ہم اس کرکٹر کی طرح ہوتے۔ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پیارے رب کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے پیارے ناموں کی صفت نہیں جانتے، اپنے رب کو اس کے ناموں سے نہیں پکارتے، کیونکہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اللہ کے بارے میں جاننے کا۔ اور کہیں نہ کہیں اس میں مدرس کی بھی، یعنی ماؤں کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اللہ کی طرف مائل نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ اللہ کے بارے میں جانے، دین کے بارے میں کچھ سیکھے۔ اور کچھ کرتے بھی تو ہیں، بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھ کے آئیے بیٹا، وہ اس کے بعد وہ نماز پڑھ کر آئے نہیں آئے دوبارہ نہیں پوچھتے ہیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری، وہیں سوچتے ہیں کہ میری ذمہ داری بس اتنی تھی کہ بچے سے کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھائیے، اس کے بعد وہ نماز پڑھیں یا باہر گھوم کے چلے آئیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بہت غلط بات ہے، ہمیں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرنی چاہیے، جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں،
کیونکہ آج کل جو فتنہ ہے نا فون، جیسی میری سسٹر عائشہ نے بولا، فون ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تو ہمیں اپنے رب سے دور کر دیا، اس فون نے نا ہمیں اپنے رب سے دور کر دیا ہے. ہم فون یوز تو کرتے ہیں لیکن اس کا کس طرح سے یوز کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. ہم اسلامک ریلز دیکھتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں، تو سوچتے ہیں ہمیں بہت ثواب مل گیا. تو میری پیاری بہنوں، بچوں کو دین سکھائیں، کیونکہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں پر ہماری بہت سخت پکڑ ہوگی کہ ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو، کیا کیا، ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. میرا دوسرا ٹاپک بھی ہے اسلامک مینرز. انشاءاللہ میں حدیث سے شروع کرتی ہوں. اِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک پورا لائف سٹائل ہے. یہ ہمیں صرف عبادت کا طریقہ نہیں سکھاتا بلکہ انسانیت اور اخلاقیت کا بھی درس دیتا ہے، لیسن دیتا ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی قرآن اور سنتوں کے مطابق گزارے. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، چھوٹے بڑوں کا خیال کیسے رکھیں اور ہر کام میں سنسیئرٹی کیسے دکھائیں. تو بچوں، اسلامک مینر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں سکھائے. ان کا ہر عمل، مسکرانا، سلام کرنا، سچ بولنا، مدد کرنا، یہ سب اسلام کے مینرز کا حصہ ہیں. جب ہم ان مینرز پر عمل کرتے ہیں تو صرف ہم اپنی زندگی نہیں سنوارتے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی، اپنے دوستوں کی برائٹ کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہی اصل اسلام کا حسن ہے، اس کی بیوٹی ہے. Let's begin this journey together. Bismillah, and join me tomorrow as we start with the first beautiful name, Ar-Rahman, and first manner, Salam. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم کل ملیں گے. اور آپ، میری سسٹر ہینا آ رہی ہیں، وہ اپنے ٹاپکس کے بارے میں کچھ بتائیں گی. آپ لوگوں کو کچھ کویشچنس کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سسٹر ہینا، پلیز کم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین ثم الحمد للہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے. ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہماری ٹیچر میم اسما کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آج آپ سب کے سامنے اپنا تعارف پیش کر سکیں. میرا نام ہینا خاتون ہے اور ہم یہاں آپ سب کو عربی زبان پڑھانے آئے ہیں. عربی ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب اور ادب اور ایک خوبصورت احساس کا. بچوں، جب ہم عربی سیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کتنی ہی پیاری فیلنگ آتی ہے سیکھنے میں. ہم صرف عربی کا حروف یا الفاظ ہی نہیں سیکھیں گے بلکہ ہم تہذیبی اہمیت اور اس کی خوبصورتی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. Remembering learning a new language is always fun. آپ کو کبھی بھی کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم سے وداؤٹ ہیزیٹیشن کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ نو کوشچن از اسمال اور سلی. ہمارا مقصد آپ سبھی کو صرف پڑھانا ہی نہیں ہے بلکہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم آپ کی اس عربی زبان سے دوستی کرا دیں، اس کی مٹھاس کو سمجھیں اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. اور ہمیں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے بچوں؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حکم اللہ کا مانیں، طریقہ رسول اللہ کا فالو کریں اور عمل صحابہ جیسا ہو. اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین. کل سے ہم مل کے جو ہے کلمہ پڑھیں گے اور مخرج پڑھیں گے ود میننگ انشاءاللہ. آپ کی اگر کچھ کوشچن ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی.
پھر دعا کر لی جائے گی. بچوں کسی کا کچھ کوشچن ہے؟ کسی کا کوئی کوشچن نہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں میٹنگ اینڈ. انمیوٹ نہیں ہو رہا کیا کسی بچے کا؟ کسی کو کچھ ہینا میم سے کچھ پوچھنا ہے؟ انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے ہینا، میسج آ رہا ہے کسی کا. اوکے ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کل ملیں گے بچوں، اور آپ اپنے ڈھیر سارے کوشچن کلیکٹ کر کے رکھیے گا انشاءاللہ. جو بھی ڈاؤٹ ہیں آپ کے انشاءاللہ کل کلیئر ہو جائیں گے. اور جو بچہ ڈیلی پریزنٹ رہے گا اور ایگزام ہوگا آپ کا اور اچھا اسکور کرے گا انشاءاللہ اسے بہت ہی خوبصورت سا ایک گفٹ سینڈ کیا جائے گا. آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلاس میں ڈیلی پریزنٹ رہیں. اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے بچوں کیسی لگی کلاس آپ کو؟ اچھی تھی؟ بہت اچھی. الحمدللہ. سب کو اچھی لگی؟ انشاءاللہ ڈیلی آپ لوگ کلاس اٹینڈ کریے گا 8:30 اور آپ کی اٹینڈنس لی جائے گی. کوشش کریے گا ایک بھی کلاس مس نہ ہو. اوکے